नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़त का ज़िक्र करेंगे, एक ऐसा ख़त जो तारीख़ के सीने में महफूज है और जो आने वाले ज़मानों में भी तमाम लोगों को, आम इंसानों को, हुक्मरानों को, ग़ुलामी में जकड़े हुए लोगों को, ग़ुलाम बना दिए गए लोगों को झंझोड़ता रहेगा। और जो ये ख़त जो है वो उसने एक बड़ा रद्दअमल पैदा किया, ख़ुद अमेरिका में, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, दुनिया भर में इस ख़त ने एक रद्दअमल भी पैदा किया है। ये ख़त एक रेड इंडियन सरदार का है, एक रेड इंडियन सरदार जिससे अमरीकी सदर ये चाहते हैं कि उनकी ज़मीन ख़रीद ली जाए, उनके कबीले से ज़मीन ख़रीद ली जाए, और उसके रद्दअमल में वो जवाब देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको एक नज़र देख लिया जाए। ये 19वीं सदी का वाक़या है कि जब अमेरिका के तूल अर्ज़ में यूरोप और अफ्रीका से आए हुए या लाए गए लोगों की अक्सरियत हो गई और इस सरज़मीन के असल बाशिंदे अक़लियत में तब्दील कर दिए गए। और इस सरज़मीन का नाम अमेरिका और कनाडा रखे जाने से कबल यहाँ के बाशिंदे इस पूरे बरआज़म को पेरारे कहा करते थे। पेरारे के कदीम बाशिंदे कानून फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। इनकलाब फ़्रांस पर अपने गहरे असरात मुरतब करने वाले जिनीवा में पैदा होने वाले फ़्रांस के अजीम स्कॉलर रूसो के मुताबिक रेड इंडियन की पॉलिसी का बुनियादी उनसर फितरी आज़ादी था। इस फितरी आज़ादी के साथ उनकी सरज़मीन पर फितरत और मौसमों की रंगारंगी का राज था। यहाँ के लोग किसी कानून, किसी पुलिस या किसी मुसलमान अकीदे के बग़ैर ही ज़िंदगी गुजारते थे। वो अपनी सरज़मीन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वाशिंगटन के मुज़ाफ़ात में दवामिश कबीले के लोग आबाद थे। 1780 में वाशिंगटन के जजीरे ब्लैक आइलैंड में इस कबीले के सरदार के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम CL रखा गया। बाद अज़ां इसे सरदार सील्थ, सीटल और सीगोत के नामों से भी पुकारा जाने लगा। ये बच्चा बड़ा होकर अपने कबीले का सरदार बना। सरदार सील्थ एक जंगजू बहादुर सरदार था जो दरियाए सब्ज़ और कामिका रेगे की पहाड़ियों पर हमला करने वाले ग्रोहों से जंगों में मसरूफ़ रहा। अमेरिका के 14वें सदर फ्रैंकलिन पेर्से ने 1855 में सरदार सील्थ को एक ख़त लिखा जिसमें इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि वाशिंगटन शहर की तोसी के लिए सरदार सील्थ अमेरिकी हुकूमत को अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर दे। सरदार सील्थ ने फ्रैंकलिन पेर्से को जवाबी ख़त लिखा और अपने कबीले के एक मजमे से ख़िताब भी किया। हम ये सरदार सील्थ का ख़त आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये एक इंसानी जिस्म में झुरझुरी पैदा कर देने वाला ख़त है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ख़त है, और ये नाकाबिल फरामोश ख़त है। इस ख़त को पढ़कर इंसान के जज्बात में एक तलातुम पैदा होता है। सरदार सील्थ अपने ख़त में कहते हैं, वाशिंगटन में मौजूद बड़ा आदमी लफ्ज़ भेजता है कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वह हमारी ज़मीन ख़रीदे। बड़े आदमी ने हमें दोस्ती और खैर सगाली के अल्फाज भी भेजे। ये उसकी मेहरबानी है, और ये बात हम जानते हैं कि उसे हमारी किसी जवाबी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी पेशकश पर गौर करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सफ़ेद आदमी बंदूकों के साथ आ सकता है, हमारी सरज़मीन ले सकता है। सरदार सील्थ क्या कहता है? वाशिंगटन में बड़ा सरदार गिनती करता जाए। जिस तरह हमारे सफ़ेद भाई हर मुमकिन तरीके के साथ गिनती कर सकते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, मेरे लफ्ज़ सितारों की तरह हैं, ये कहीं जमते ही नहीं। आप आसमान को किस तरह ख़रीद या बेच सकते हैं? आप धरती की गर्मी या गर्मजोशी की खरीदो फरोख्त कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो ये तस्वुर ही अजनबी है। हम तो हवा की ताजगी और पानी की चमक दमक पर मिल्कियत का हक नहीं रखते। आप हमसे ये सब कुछ कैसे खरीदेंगे? हम वक्त आने पर ही फैसला करेंगे। इस धरती का हर हिस्सा
میرے لوگوں کے لیے مقدس اور معتبر ہے۔ میرے لوگوں کی یادداشتوں میں اور تجربات میں نوکدار سوئیوں والے لمبے درختوں کے جھنڈ، دمکتی ریت کا ساحل، تاریک لکڑیوں میں بارش کی بوندیں اور تمام حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے بھنبھناہٹ انتہائی مقدس چیزیں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سفید آدمی ہمارے طور طریقوں کو نہیں سمجھتا۔ دھرتی کا ایک ٹکڑا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوسرا ٹکڑا۔ اس کے لیے وہ اجنبی ہے، رات کی تاریکی میں آتا ہے اور اسے جو بھی چاہے وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ نہ زمین کا ٹکڑا اس کا بھائی نہیں ہے، مگر جب وہ اسے فتح کرتا ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی قبروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے حق کو بھلا دیتا ہے۔ تمہارے شہروں کے نظارے سرخ آدمی کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ غالباً یہ اس لیے ہے کہ سرخ آدمی میں غصہ بھرا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سفید آدمی کی چیخوں میں کوئی خاموش مقام نہیں ہے۔ خزاں رسیدہ پتوں اور کیڑے مکوڑوں کے پروں سے نکلنے والی سرسراہٹ کو سننے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ مگر چونکہ میں غصے میں ہوں، اس لیے میں سمجھ نہیں رہا ہوں، اور اسی لیے آوازیں مجھے کانوں کی توہین لگتی ہیں۔ اور پھر وہاں زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے جہاں آدمی رات کے وقت ہماری دھرتی کے پرندے کی پیار بھری چہچہاہٹ اور ٹھہرے پانی میں مینڈک کے دلائل نہ سن سکے۔ ریڈ انڈین پانی کی سطح پر ہوا کی سرسراہٹ کی آواز کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جب دوپہر کی بارش کی چمک سے بھیگی بھیگی ہوا چلے یا پھر ہمارے عطر بیز درختوں سے مشک بار ہوا چلے تو یہ سب کچھ ہمارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ سرخ آدمی کے لیے ہوا بہت قیمتی چیز ہے، جو تمام جانداروں، جانوروں، درختوں اور انسانوں کو ان کے حصے کی سانسیں بانٹتی ہے۔ سفید آدمی اس ہوا کو خاطر میں ہی نہیں لاتا جس سے وہ سانس لیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بہت دنوں سے ایک آدمی مردہ پڑا ہو اور اس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں۔ اگر میں نے مان لینے کا فیصلہ کیا تو میری ایک شرط ہوگی کہ سفید آدمی اس دھرتی کے جانداروں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں۔ چونکہ میں غصے میں ہوں، اس لیے مجھے کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے چراگاہوں میں گھاس چرتی ہزاروں بھینسیں دیکھی ہیں۔ ان چراگاہوں سے گزرتے ہوئے میں نے سفید آدمی کو ان بھینسوں کو نشانہ بناتے دیکھا اور ان کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں غصے میں ہوں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک دھواں چھوڑتا لوہے کا گھوڑا ایک بھینس سے زیادہ اہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے اس بھینس کو قتل کر دیں۔ جانداروں کے بغیر انسان خود کیا ہے؟ اگر دوسرے سارے جاندار چلے جائیں تو انسان کی روح تنہا ہو جائے گی اور وہ اس تنہائی سے مر جائے گا۔ پھر یوں ہوگا کہ جو کچھ جانداروں سے ہوتا ہے وہی کچھ انسانوں سے ہونے لگے گا۔ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہونا ہے اس دھرتی کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہمارے بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو شکست سے نوازا گیا۔ ہمارے جنگجو شرم محسوس کرتے ہیں، اور شکست کے بعد ان بچوں نے اپنے دنوں کو خوابوں میں بدل لیا ہے، یا اپنے جسموں کو میٹھے اور توانا مشروبات سے آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کی بہت کم اہمیت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی دن کہاں گزاریں گے۔ یوں بھی یہ دن بہت زیادہ نہیں ہیں۔ کچھ اور لمحے، کچھ اور گھڑیاں، کچھ اور ٹھنڈ، کچھ اور سردیاں، ان عظیم قبائل کے بچوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایسا لگے گا کہ اس دھرتی پر ہم رہتے ہی نہیں تھے، یا پھر ان لکڑیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے گروہ رہ جائیں گے جو ان لوگوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر سوگ منائیں گے جو کبھی آپ کی طرح طاقتور اور بہت پر امید ہوا کرتے تھے۔ ایک بات ہم جانتے ہیں جو ایک دن سفید آدمی پر منکشف ہوگی، ہمارا خدا بھی وہی ایک خدا ہے۔ اب ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ خدا تمہاری ملکیت ہے، اس لیے تم ہماری دھرتی کی ملکیت حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہو، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ دھرتی انسان کے جسم کی طرح ہے۔ اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات
سرخ آدمیوں کے لیے اور سفید آدمیوں کے لیے یکساں ہیں۔ یہ زمین بہت قیمتی ہے اور اس زمین کو تکلیف دینا اس کے خالق کی شان میں گستاخی کے مترادف ہے۔ سفید بھی گزر جائیں گے، غالباً دوسرے قبائل سے بھی زیادہ جلدی۔ پھر ایک رات ایسی آئے گی جب تمہاری ہی بڑھتی ہوئی چیزوں میں تمہارا دم گھٹ جائے گا، جب تمام بھینسیں ذبح کر دی جائیں گی، جب تمام گھوڑے قابو میں لائے جا چکے ہوں گے، جب جنگل کے خفیہ کونوں میں آدمی کی بو چلی جائے گی، جب سر سبز و شاداب پہاڑوں کی چوٹیوں کو بولتے تار غائب کر دیں گے۔ جھاڑیاں کہاں گئیں؟ وہ تو گئیں۔ پلٹتا جھپٹتا باز کہاں ہے؟ وہ تو گیا۔ خاموشی کو، سکون کو، جنگلوں اور بیابانوں کی سائیں سائیں کو خدا حافظ کہو اور اس کا شکار کرو۔ حیات نابود ہو جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سفید آدمی کے خواب کیا ہیں۔ وہ سردی کی طویل راتوں میں اپنے بچوں کے لیے کیا امیدیں رکھتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں کون سے تصورات رکھ رہا ہے؟ اچھا، یہ آنے والے کل کے بارے میں بھی کچھ خواہشیں رکھتے ہیں، مگر چونکہ ہم غصے میں ہیں، اس سفید آدمی کے خواب ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے اگر ہم راضی ہو گئے۔ یہ تمہاری سلامتی کو بھی، جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، اور یقینی بنائیں گے۔ پھر شاید ہم اپنے مختصر سے دن گزار لیں گے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، جب اس دھرتی سے آخری ریڈ انڈین کا صفایا ہو جائے گا اور ہماری یاد پیرارے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادلوں کے دوش پر سفر کرے گی، تو اس وقت ان ساحلوں اور ان جنگلوں میں میرے لوگوں کی روحیں موجود رہیں گی اور اس دھرتی کے لیے ان کا پیار موجود رہے گا، اور یہ پیار بالکل ایسا ہوگا جیسا پیار ماں اپنے رحم میں موجود بچے کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی سرزمین تمہیں بیچ دیں تو پھر اس سے ایسے ہی پیار کرنا جیسے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا ایسے ہی خیال کرنا جیسے ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس دھرتی کی یادوں کو ایسے ہی اپنے ذہنوں میں رکھنا جیسے ہم رکھتے ہیں، اپنی ساری توانائی کے ساتھ، ساری قوت کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے اپنے بچوں کے لیے محفوظ کرنا، اس سے ایسے ہی محبت کرنا جیسے خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ خدا کو زمین بہت پیاری ہے، حتیٰ کہ سفید آدمی کو بھی یکساں مقدر سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، اتنا ہی، پھر آئیں گے کسی اور خط کے ساتھ۔